उमैस इस फर्ज शनासी को अपना फर्ज ऐन जानकर बड़ी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। वादी जिबला से निकलकर वो रासु शिमरा आया। यहाँ आराम किए और रुके बगैर वो कितना शहर में दाखिल हुआ। यहाँ इसने अपने घोड़े के चारे और अपनी खुराक का बंदोबस्त किया और दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। कितना से निकलकर वो हमाद शहर में दाखिल हुआ। यहाँ इसने एक रात क़याम किया और दूसरे रोज फजर की नमाज के बाद वो यहाँ से भी कूच कर गया। शहर से निकलकर 1 मील शुमाल में वो एक ऐसे चौराहे पर आ खड़ा हुआ जहाँ से बहुत सी सड़कें निकलती थी। यहाँ से एक सड़क जनूब की तरफ हुमस और वहां से दमिश्क की तरफ जाती थी। एक सड़क जनूब मशरिक में तदमर की तरफ और एक सीधी मशरिक में शहर दीरुज़्ज़ूर की तरफ निकल गई थी। एक शाहरा शुमाल मशरिक में रक्का शहर की तरफ और एक सीधी शुमाल में तज़यन से होती हुई हलब और वहां से इस्कंदरिया, दियारे बकर और आर्मीनिया से होती हुई दूर शुमाल में गर्जिस्तान तक चली गई थी। उमैस वहां रुक गया क्योंकि वो इन शाहराहों की भूलभलियों में खो गया था। थोड़ी देर के इंतजार के बाद एक मुसाफिर वहां से गुजरा और वो रक्का शहर की तरफ से आया था। वो शायद हमाद में दाखिल होना चाहता था। उमैस ने इससे पूछकर असल शाहरा का तयन किया और दोबारा अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अपने घोड़े को मार धाड़ करता वो एक रोज कम्बरीन से होता हुआ हलब शहर में दाखिल हुआ। उमैस शायद अपना वक्त बर्बाद ना करना चाहता था और फिर वो 2 दिन पहले ही हिस्से में हलब शहर में दाखिल हुआ था। लिहाजा वो सीधा हलब के मुसलमान हुक्मरान इमादुद्दीन के कसर की तरफ रवाना हो गया। कसर में दाखिल होकर इसने हाजिब से मुलाकात की और सुल्तान से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। इसे ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा और हाजिब ने इसे सुल्तान से मिलने के लिए इसके कसर के एक कमरे में भेज दिया। उमैस जब सुल्तान अलाउद्दीन के इस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें बैठकर वो सल्तनत की निगहदाश्त के अहकाम जारी किया करता था, तो इसने देखा कि सामने एक शहनशीन पर सुल्तान इमादुद्दीन बैठा हुआ है। इसके कपड़े सादा और खुदरे सूत के हैं। सर पर सादा सा अमामा और कंधों पर सूत ही की चादर ओढ़ रखी है। सुल्तान की बाईं जानिब इनके वजीर अबू जाफर मोहम्मद अल जवाद, अमीर हाजिब सलाहुद्दीन और सुल्तान के नामवर जर्नेल और करीबी साथी इज्जुद्दीन बैठे हुए थे। वो सब आपस में किसी अमर पर मशवरा कर रहे थे। उमैस जब अंदर दाखिल हुआ तो उन्होंने अपनी मुशावरत खत्म कर दी और सुल्तान ने उमैस की तरफ देखते हुए पूछा, ए अजनबी बुजुर्ग, तुम कहां से और किस गर्ज से हमसे मिलने आए हो? उमैस चंद लम्हों तक कुछ न कह सका। सुल्तान की सादगी और फुरोतनी देखकर इस पर एक रक्कत सी तारी हो गई थी। वो खुद बिखर कर रह गया था और सुल्तान से कुछ कहने के लिए वो अपने आप को मुजतमे करने लगा। इसके होंठ बार बार फड़फड़ा कर रह जाते थे। सुल्तान ने इसकी ढारस बंधाते हुए कहा, मेरे बुजुर्ग, खौफज़दा ना हो, कह दो जो तुम कहना चाहते हो। मैं तुम्हारी बातें गौर से सुनूंगा। अगर तुम कोई फरियाद और नालिश लेकर आए हो तो मैं तुमको यकीन दिलाता हूं कि मैं इसका इंसाफ करूंगा। याद रखो, तुम्हारी धूल से अटी दाढ़ी, तुम्हारा गर्द आलूद और मैला लिबास, तुम्हारे चेहरे की थकन और तुम्हारे अमामे के ढीले पेच तुम्हारे मजलूम, सादा और उर्खलूस होने की दलालत करते हैं। कहो, बिला तवक्कुफ, बिला खौफ कहो। सुल्तान के इस सलूक पर उमैस की आंखों से आंसू बहकर इसकी दाढ़ी में जज्ब होने लगे। सुल्तान इमादुद्दीन गजब की हालत में अपनी जगह पर खड़ा हो गया और अपना हाथ अपनी तलवार के मुनक्कश दस्ते पर ले जाते हुए इसने कहर भरी और बिला खेज आवाज में कहा, मेरे मोहतरम, गो तुम्हारे आंसू बहुत कुछ कह गए हैं और इनसे मजलूमियत की कई कहानियां झलकती हैं,
پر میں تمہاری زبان سے کچھ سننا چاہوں گا۔ امیس سنبھلا اور اپنی روتی کپ کپاتی آواز میں بولا، اے سلطان، راسو شمرا سے مغرب میں وادی جبلہ کے اندر بہت سی مسلمان بستیاں ہیں۔ انہیں ایک شیطان لوٹتا کسوٹتا تھا۔ ان کی ماؤں کو ان کی دوپٹوں سے، ان کے آبا کو ان کے اماموں سے، ان کی بیٹیوں کو ان کی عصمت سے اور ان کے گھروں کو ان کی دولت سے محروم کر دیتا تھا۔ اس شیطان کی سرکوبی کے لیے قدرت نے ایک فرشتے کا انتخاب کیا جو ان مسلمان بستیوں میں آیا۔ اس نے وہاں کے جوانوں کو متحد کیا، انہیں جنگی تربیت دی اور مسلمانوں پر اس شیطان کی ترکتاز کو روکا۔ جب اس شیطان نے مسلمان بستیوں پر اس کی موجودگی میں تباہی مچائی تو اس نے نہ صرف ان کی سرکوبی کی اور بلکہ ایسی ہی تباہی اس نے عیسائیوں کی بستیوں کے اندر بھی مچانا شروع کر دی۔ اس سے اس شیطان کی ترکتاز مسلمان بستیوں میں تو لوگ رک گئی، لیکن اس نے چند اور شیطانوں کو اپنے ساتھ ملا کر اس پر حملہ کر دیا۔ اس اکیلے نے اپنی روایتی جرأت اور شجاعت کا ثبوت دیتے ہوئے ان شیاطین کو عبرتناک شکست دی، لیکن اس کے لشکر کا ایک بڑا حصہ اس جنگ میں کٹ مرا۔ اب دوبارہ اگر ان شیاطین نے اس پر حملہ کیا تو اس کے لیے ان کی الغار اور طوفانی طغیانی کو روکنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ لہٰذا اس فرشتے نے مجھے آپ کی طرف روانہ کیا ہے، کیا میں آپ سے مدد کی درخواست کروں؟ امیس جب رکا تو عماد الدین نے غصہ اور زہریلی آواز میں پوچھا، وہ شیطان کون ہے؟ امیس نے آنسوں میں بھیگی ہوئی اپنی داڑھی صاف کرتے ہوئے کہا، وہ قلعہ حارم کا عیسائی حاکم تیتوس ہے۔ سلطان نے پھر پوچھا، اس کے ساتھ دوسرے شیاطین کون کون ہیں؟ وہ قلعہ مورت النعمان اور قلعہ اسارب کے نصرانی حکمران ہیں۔ وہ فرشتہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ وہ بنو ابس کا ایک نوجوان عرب عامر بن نافع ہے، بلا کا شجاع با ہمت جری بے خوف سرفروش ہے۔ اس نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ سلطان ہماری مدد پر کمر بستہ ہو گئے تو سرحدی مسلمانوں کی زندگی کا اکثیر گھل مل جائے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر سلطان نے استطاعت ہوتے ہوئے بھی ہماری طرف سے آنکھیں بند رکھی تو ہمارا رب جو اپنی ذات پر صفات ہے اس کا گواہ ہوگا، اور ہم حشر کے روز سلطان کا گریبان پکڑ کر اپنے رب سے اس کی غفلت کا انصاف طلب کریں گے۔ سلطان عماد الدین پر کپکپی اور وحشت طاری ہو گئی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا، ہم میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنے رب کے حضور میں اپنی غفلت کی جواب دہی کر سکیں۔ ہم یہیں اس فرزند ارجمند کا انصاف کریں گے۔ سنو سنو میرے محترم، ہم اس کی آواز اور پکار پر لبیک کہتے ہیں، جہاں تک وہ کہے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اس سے جا کر کہہ دو کہ وہ بچے کچے لشکر کو لے کر ہمارے پاس آ جائے۔ اگر قلعہ اسارب، مورت النعمان اور حارم کے نصرانی حاکموں نے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے تو ہم بھی اپنے رب کا انتقام اور عذاب بن کر انہی قلعوں سے ابتدا کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارا پہلا ہدف قلعہ اسارب ہوگا، کیونکہ قلعہ مورت النعمان اور حارم کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ ہمارے راستے میں آئے گا۔ میرے محترم، تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ امیس نے اس بار مطمئن اور پرسکون انداز میں کہا، اے سلطان محترم، میرا نام امیس ہے، امیس بن حران۔ میں دمشق شہر میں شروع ہی سے عامر بن نافع کے ساتھ رہتا تھا۔ میں اس کی بچپن سے جوانی تک کے ہر فعل سے واقف ہوں۔ جب وہ دمشق سے نکل کر سرحدی مسلمانوں کے پاس چلا گیا تو میں بھی دمشق کو خیر بات کہہ کر اس کے پاس آ گیا۔ اس کی زندگی میں حرکت و حرارت، مذہب سے محبت اور ملت کی فرض شناسی ہے۔ کاش ہمارے پاس ایسے جوانوں کا ایک لشکر ہوتا تو ہم سب نصرانیوں سے کہتے کہ
آؤ جبلہ کے کوہستانوں کے اندر اپنی تقدیر کا بدترین فیصلہ کر لو۔ عماد الدین شہ نشین سے اتر کر آگے بڑھا، اپنی کمر سے نقدی کی ایک خریتی کھول کر امیس کو تھماتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے راستے کے اخراجات کے لیے ہے، تمہارا قیام کہاں ہے اور تم کب واپس لوٹو گے؟ امیس نے تھیلی سنبھالتے ہوئے کہا، سیدی، اس شہر میں میرا کہیں قیام نہیں، میں ابھی حلب میں داخل ہوا ہوں اور ابھی یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، کیونکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا ہوں۔ میں اور میرا گھوڑا ایک منزل پیچھے آرام کر چکے ہیں، لہٰذا ہم دونوں تازہ دم ہیں۔ سلطان نے امیس کی طرف دیکھتے ہوئے توصیفی انداز میں کہا، اس عمر میں تمہارے جذبے اور دلیر فیصلے کی قدر کرتا ہوں، خدا تم لوگوں کو اپنے مقصد میں کامیاب و فوز سند رکھے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے ہاتھ آگے بڑھا کر امیس سے مصافحہ کیا اور امیس قصر کے اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ امیس کی حلب کو روانگی کے تیسرے دن عامر صبح کے کھانے کے بعد استبل میں آیا۔ آج کئی روز کے بعد اس نے اپنا جنگی لباس پہنا تھا، گو ابھی تک اس کی ٹانگ ٹھیک نہ ہوئی تھی اور وہ لنگڑا کر چلتا تھا، پھر بھی وہ کچھ کرنے اور کہیں جانے کا عزم کر چکا تھا۔ نقیب، اسما، سعد اور امیمہ اپنے اپنے کمروں میں تھے، ماریا بھی اپنے کمرے میں تھی اور راشیل عامر کے کمرے میں اس کا بستر درست کر رہی تھی۔ اچانک راشیل کی نگاہ استبل میں کھڑے عامر پر پڑی۔ اس نے دیکھا وہ اپنے گھوڑے پر زین ڈال رہا ہے۔ راشیل سوچوں میں کھو گئی، پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے عامر نے اپنے جسم پر زرہ درست کی اور سر پر اپنے آہنی خود کو جما لیا۔ راشیل زیادہ فکرمند ہو گئی اور اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی ساری سہانی سی حقائقیں مفقود ہو گئی۔ وہ کمرے سے نکلی، تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی استبل میں آئی اور عامر کو مخاطب کر کے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تک آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہوا۔ عامر نے گردن جھکا لی اور کچھ سوچنے لگا۔ اسے اداس دیکھ کر راشیل کا چاند سا چہرہ بے نور ہو گیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عامر نے اپنا سر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، ٹانگ کا زخم تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن میرے ضمیر کا زخم گہرے سے گہرا ہوتا جائے گا۔ نہ جانے میرے دل میں خدشات کیوں بھر گئے ہیں۔ دن رات خواب اور بیداری میں بھی میرے دل میں یہی وسوسہ رہتا ہے کہ تیتوس اپنی شکست کا انتقام لینے کسی روز ضرور آئے گا۔ اس کے حملے سے قبل ہی کچھ کر کے اپنے ضمیر کا گھاؤ بھر لینا چاہتا ہوں۔ میں ابھی اور اسی وقت دمشق جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ بنو زیبان میں بھی جاؤں گا، وہاں میرے کچھ جاننے والے ہیں، میں وہاں سے کچھ رضاکار جمع کر کے لاؤں گا جو یہاں آ کر میرے کام میں میری امداد کا باعث بنیں گے۔ راشیل کے برف جیسے شفاف اور سرخ چہرے پر بے خوابی اور افسردگی کی کثیف دھند بکھر گئی۔ عامر کا جدا ہونا اب اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن وہ اسے روک بھی نہ سکتی تھی۔ چند لمحوں تک وہ خاموش اور ساکت کھڑی رہی اور اس مرمر و مرجان کا سا حریری بدن لرزتا کانپتا رہا۔ اس کی چشم غزال جیسی آنکھوں میں آرزوؤں کا فریب اور پردیدہ طائر کی سی کیفیت تھی۔ پھر راشیل نے اپنی پرنم آنکھوں سے عامر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ مانے تو ایک بات آپ سے کہوں۔ عامر نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہو۔ اگر وہ بات میرے ارادوں، میرے فرائض اور میرے ہدف کے سامنے دیوار اور رکاوٹ ثابت نہ ہوئی تو ضرور مان جاؤں گا۔ تم یہاں ایک مہمان ہو، تمہاری درست خوشنودی بھی کار خیر ہے۔ راشیل نے فوراً احتجاج کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں، میں یہاں مہمان نہیں، میں اس وادی کی بیٹی ہوں، میرا جینا مرنا آپ لوگوں کے ساتھ ہے، آپ کا مفاد میرا مفاد اور آپ کا زیاں میرا زیاں ہے۔ عامر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اچھا،
میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، تم کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ راشیل نے اس بار کچھ پرسکون ہو کر آب و تاب سے بھرپور لہجے میں کہا، میری آپ سے التماس ہے کہ دمشق جاتے ہوئے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ راستے میں آپ مجھے راس الشمرا میں میرے ماموں کے ہاتھ چھوڑ جائیں، میں چند یوم ان کے پاس رہوں گی، لیکن جب آپ دمشق سے واپس لوٹیں تو راس الشمرا سے مجھے یہاں اپنے ساتھ واپس لے آئیں۔ عامر نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، تم جلدی جلدی تیار ہو جاؤ، اتنی دیر میں نقیب، سعد اور ماں سے مل لیتا ہوں۔ راشیل کے چہرے پر سنہری خوشیوں کا نور ہی نور بکھر گیا۔ اس نے کھنکتے ہوئے قہقہوں کسی آواز میں کہا، ابھی تیار ہوتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ جنگلی اور صحرائی غزال کی طرح بھاگتی اور چوکڑی بھری تھی استبل سے اس کمرے کی طرف بھاگی جس میں ماریا بیٹھی ہوئی تھی۔ راشیل بھاگ کر آئی اور ماریا کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا، ماں وہ دمشق جا رہے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ راس الشمرا تک اپنے ماموں کے پاس جاؤں گی اور وہ واپسی پر مجھے ساتھ لیتے آئیں گے۔ ماں میں نے ان سے بات کی ہے، وہ مجھے ساتھ لے جانے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ ماریا کھڑی ہوتی ہوئی بولی، کیا عامر جانے کی تیاری کر رہا ہے؟ ہاں، دیکھو تو وہ اپنے گھوڑے پر زین ڈال چکے ہیں، اس وقت وہ استبل میں کھڑے ہیں۔ ماریا نے باہر نکلتے ہوئے کہا، تم جلدی جلدی اپنی تیاری کر لو، اس نے کچھ بتائے بغیر ہی گھوڑے پر زین ڈال لی ہے۔ ماریا استبل میں آئی اور عامر سے کہا، تم اچانک تیار ہو گئے ہو بیٹے، کچھ بتایا تک نہیں۔ میں کوچ کے لیے اپنا گھوڑا تیار کرنے جا رہا ہوں، عامر نے مسکرا کر کہا، میں نے سوچا اپنے کوچ کی تیاری مکمل کر کے آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ ماریا وہیں کھڑے ہو کر نقیب اور سعد کو پکارنے لگی۔ وہ چاروں بھی ایک ساتھ باہر نکل آئے۔ عامر نے اب اس گھوڑے پر زین ڈالنے لگا جو کبھی مونس کے استعمال میں آتا تھا، شاید وہ اسے راشیل کے لیے تیار کر رہا تھا۔ نقیب نے آتے ہی عامر سے پوچھ لیا، کیا آپ دمشق جانے کی تیاری کر چکے ہیں؟ عامر نے گھوڑے کا تنگ کسنے کے بعد کمر سیدھی کرتے ہوئے کہا، ہاں میں ابھی کوچ کر رہا ہوں۔ نقیب نے پھر پوچھا، یہ دوسرا گھوڑا آپ نے کس لیے تیار کیا ہے؟ عامر کے بجائے اس بار ماریا نے کہا، راشیل اس کے ساتھ راس الشمرا تک اپنے ماموں کے پاس جائے گی اور عامر کے ساتھ ہی واپس آ جائے گی۔ عامر نے نقیب اور سعد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے بعد چوکنے اور مستعد ہو کر رہنا، مجھے اندیشہ ہے تیتوس ہماری غفلت سے فائدہ اٹھا کر کہیں ہم پر شب خون مارنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ بہرحال اللہ تمہارا حامی اور ناصر ہوگا۔ اتنی دیر میں راشیل بھی تیار ہو کر باہر آ گئی۔ اس نے ایک ہاتھ میں ایک گٹھڑی اٹھا رکھی تھی جس میں اس کے فالتو کپڑے تھے۔ وہ کپڑے اس نے اس گھوڑے کی خرجین میں ڈال دیے اور عامر کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ عامر نے نقیب اور سعد سے مصافحہ کیا۔ اسماء اور امیمہ راشیل کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے جلد واپس لوٹنے کو کہہ رہی تھی اور جواب میں راشیل مسکرا کر ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سعد دونوں گھوڑوں کو گلی میں لایا۔ عامر اور راشیل اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور بستی سے باہر نکل گئے۔ تھوڑی دور تک عامر گھوڑے کو سست رفتار سے چلاتا رہا، اس کے بعد اس نے اسے سرپٹ چھوڑ دیا۔ اس کے پیچھے راشیل بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا چکی تھی اور دونوں مشرق کی طرف اپنی منزل کے فاصلوں کو سمیٹتے جا رہے تھے۔ اسی روز شام سے تھوڑی دیر پہلے جبکہ فضا ٹھٹرنے لگی تھی، سائے تار و تیر اور دن پر نکاحت کی تھر تھری تاری ہونے لگی تھی، عامر اور راشیل راس الشمرا کے قریب پہنچ گئے تھے۔ شہر سے باہر ایک دوراہے پر عامر نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ راشیل نے بھی اپنا گھوڑا روکا اور اسے موڑ کر عامر کے قریب لاتے ہوئے اس نے ساری رات جگانے والے نغموں کی سی آواز میں پوچھا، آپ رک کیوں گئے ہیں؟ عامر نے دوراہے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہاں سے ایک راستہ شہر کی طرف جا رہا ہے، تم اس پر روانہ ہو کر گھر چلی جاؤ۔ دوسرا راستہ دمشق کی طرف جا رہا ہے،
میں اس پر روانہ ہوتا ہوں۔ عامر کے اس فیصلے پر راشیل کی حالت اس زنبور کی طرح ہو گئی، جیسے کسی نے اس پھول کو توڑ لیا ہو جس سے وہ خود راز و نیاز اور اب اس کا رس چوس رہی ہو۔ وہ اس بیمار جیسی ہو گئی تھی جسے اس کی زندگی اور زیست کی ہر نوید چھین لی گئی ہو۔ تھوڑی دیر میں راشیل برسوں کے بجھے ہوئے فانوس صد پہلوی کی طرح اداس کھڑی عامر کی طرف دیکھتی رہی اور اس کے چہرے پر سہانی حقائقوں کی گرد اٹھتی رہی۔ عامر بھی اسے دیکھتا رہا۔ وہ بیچاری سن مسیسی ہو گئی تھی، جیسے کسی نے اس کے بساط ذہن اور اس کے تحت شعور پر ایسی بے درد ضرب لگائی ہو جو اس کی طاقت تحمل سے باہر ہو اور جس نے اس کی روح کی کل نشاط کو چھین لیا ہو۔ راشیل سنبھلی، پھر اس نے زنگ خوردہ لہجے میں کہا، میں آپ کو روکنے کا حق تو نہیں رکھتی، پھر بھی میں آپ سے التماس کروں گی کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور میرے ماموں سے بھی مل لیں۔ اگر آپ کو ہم سے اس قدر ہی نفرت ہے تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آپ کی راہ نہ روکوں گی۔ عامر نے خوشگوار لہجے میں کہا، تم رنج اور اشتعال میں نہ آؤ، میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا۔ میں نے یہاں تم سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ شاید تمہارے ماموں مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر خوش نہ ہو۔ عامر کی اس ہاں پر راشیل کے رگ رگ میں خوشی اور امنگوں کی اوج اوج اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر قبل جہاں تک اس کے چہرے پر کاہش و کسک، عارضی تھکن اور ترہم امیز و اندوناک خمار تھا، وہاں اب آغوش خواب کا سا سکون اور صدیوں کی خوشی کے سے زمزمے۔ اس نے چہکتے ہوئے کہا، آپ نے غلط سوچا، میرے ماموں ایسے نہیں ہیں۔ جب ان کو آپ کی اصلیت کا علم ہوگا تو ان کی خوشی اور سکون کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ سورج غروب ہونے لگا ہے، آئیے چلیں۔ راشیل نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے پیچھے عامر نے بھی اپنے گھوڑے کو ہانک دیا۔ راشیل شہر کے مشرقی محلے میں ایک حویلی کے سامنے رک گئی اور گھوڑے سے اتر کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ عامر بھی گھوڑے سے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھے نے دروازہ کھولا جس کی داڑھی خوب سفید تھی۔ راشیل کو دیکھتے ہی اس نے کہا، خوش آمدید میری بیٹی، تو کئی برسوں بعد آئی ہے، تو ٹھیک تو ہے؟ کیا تیری شادی ہو گئی ہے؟ راشیل شرما سی گئی اور اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے کہا، نہیں ماموں، میری شادی نہیں ہوئی۔ میں پورے حالات آپ کو سناتی ہوں کہ میں کیوں آپ کے پاس نہ آ سکی۔ وہ بوڑھا ایک طرف ہٹ گیا۔ راشیل کے پیچھے عامر بھی اندر داخل ہو گیا۔ راشیل نے عامر کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، لائیے میں گھوڑوں کو باندھ آؤں، پھر آتی ہوں۔ اتنے میں وہ بوڑھا آگے بڑھا اور ان دونوں کی گھوڑوں کی باگیں لیتے ہوئے کہا، تم رہنے دو بیٹی، تم مہمان کو لے کر اندر جاؤ، میں دونوں گھوڑوں کو باندھ کر آتا ہوں، ساتھ ہی ان کے چارے کا بندوبست بھی کرتا ہوں۔ وہ بوڑھا دونوں گھوڑوں کو لے کر حویلی کے بائیں حصے میں استبل کی طرف چلا گیا۔ راشیل عامر کو لے کر حویلی کے اندرونی حصہ میں آئی۔ دونوں ایسے کمرے میں داخل ہوئے جو دیوان خانہ تھا۔ راشیل نے عامر کی ایک نشست پر بٹھاتے ہوئے کہا، یہ میرے ماموں ہیں، ان کا نام آسا ہے، آپ بیٹھیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ راشیل مڑی اور دیوان خانے سے نکل گئی۔ عامر کافی دیر تک دیوان خانے میں اکیلا بیٹھا رہا۔ راشیل ابھی تک نہ لوٹی تھی اور نہ ہی اس کا ماموں آسا آیا تھا۔ وہ اکیلا وہاں بیٹھا بوریت محسوس کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد راشیل اور اس کا ماموں اندر آئے۔ آسا آگے بڑھا اور بڑی عقیدت اور ارادت مندی کے ساتھ اس نے عامر سے مصافحہ کیا اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، مجھے راشیل آپ کے اور آپ کے حالات تفصیل سے بتا چکی ہے۔ آپ کے گزشتہ فراغ چھوڑ کر سرحدی مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ جس مجاہدانہ اور سرفروشانہ زندگی کی ابتدا کی، وہ قابل شکر و سپاس اور وجہ توصیف و تعلیف ہے۔ خدا ہر مسلمان کو ایسی ہی توفیق دے۔
راشیل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آسا سے پوچھا، ماموں میری ممانی کہاں ہے؟ آسا نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ تو 2 برس ہوئے فوت ہو چکی ہے۔ راشیل بیچاری اداس اور پریشان ہو گئی۔ کمرے میں چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ آخر عامر نے اس سکوت کو توڑتے ہوئے آسا سے پوچھا، حیرت ہے کہ آپ مسلمان ہیں لیکن یہ آپ کی بھانجی نصرانی ہے۔ آسا کے جواب دینے سے قبل ہی راشیل بول پڑی اور عامر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، آپ کا یہ شکوہ اور اعتراض بھی بہت جلد رفع ہو جائے گا۔ پھر راشیل نے آشا کی طرف دیکھ کر پوچھا، ماموں آپ کے پاس توریت انجیل ہوا کرتی تھی؟ آسا نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، دونوں کتابیں میرے کمرے میں رکھی ہیں، تم دونوں بیٹھو، میں اپنے ہمسائے سے کھانے بھیجنے کو کہہ کر آتا ہوں۔ تمہاری ممانی کی موت کے بعد میرا کھانا ان کے ہاں ہی پکتا ہے، میں صرف سامان انہیں بہم پہنچاتا ہوں۔ راشیل نے آسا کا ہاتھ پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا، نہیں ماموں آپ بیٹھیں، آج میں کھانا خود تیار کروں گی۔ جتنے روز میں یہاں ہوں آپ کی یہ کام ہمسائے سے نہ لے۔ آسا مسکرا کر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ راشیل دوسرے کمرے میں جا کر توریت اور انجیل لے آئی اور وہ ابواب اور آیات دیکھنے لگی جو امیس نے اسے یاد کرائے تھے۔ اس نے دیکھا کہ جن آیات و ابواب کی نشاندہی امیس نے کی تھی ان میں واقعی پیغمبروں کے خلاف ایسی باتیں درج تھیں جو عقل و اخلاق کے برخلاف تھی۔ راشیل نہایت متعجب اور حیران ہو رہی تھی۔ پھر اس نے آسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماموں میں انجیل کی ایک حکایت پڑھتی ہوں، آپ اس کی مجھے تفسیر بتائیں۔